अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस। मैं हूं मिनहाज मौसवी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में है और आज हमारे साथ इस अहम मौके पर अहम मौजू पर बात करने के लिए पाकिस्तान के सफ़ अव्वल के सहाफ़ी, दानिश्वर, मुसन्निफ़, कॉलमिस्ट, मुदीर और एक और तारुफ़ है साबिक़ सूबाई वज़ीर। जी हाँ, बिल्कुल। आगा मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आगा साहब, 8 फरवरी गुजर गया, क्या मंजरनामा देख रहे हैं वफाक का आप? मैं सबसे पहले तो CTV का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ। बात असल ये है कि इंतख़ाबात 8 फरवरी के हुए थे और लोगों की ये उम्मीद थी कि इन इंतख़ाबात के बाद जो भी नताइज आएंगे उससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम पैदा होगा। लोग जो तब्दीली की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे थे वो तब्दीली आएगी, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। और यह है कि न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की जानिब से बल्कि आलमी सतह पे भी लोगों ये कहा जा रहा है कि इन इंतख़ाबात में धांधली हुई है और इस सिलसिले में जहाँ जहाँ धांधली हुई है उसका इजाला करना चाहिए। तो चुनाचे इजाला ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिलसिले में आपको मालूम है कि लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। पहले भी लोग कहते थे कि इनसे ये उम्मीद रखना कि इंतख़ाबात जो हैं बड़े शफ़ाफ़ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। मेरा ख़्याल है कि आवाम की ये इस किस्म की जो सोच थी वो सही साबित हो रही है। फिर जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जिस तरीके से गुफ्तगू की है और जो इंकशाफ किए हैं उससे ये ज़ाहिर होता है कि सूरत हाल जो है ना और ज़्यादा गमगीर हो गई है और ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं कि जो जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि इत्तेहाद कायम ना हो सके। और जब इत्तेहाद कायम नहीं हो सकेगा तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान की ना तो मईशत आगे बढ़ सकती है, न सियासत आगे बढ़ सकती है, ना समाज में वो मजबूती पैदा हो सकती है जिससे कि महंगाई कम हो और आवाम को खुशहाली जो है वो नसीब हो। माजी में भी इंतख़ाबात पर आगा साहब हमेशा धांधली के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, इस बार क्या आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहा है? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। देखिए, माजी में जब भी मतलब ये कि इंतख़ाबात हुए तो लोगों ने धांधली की आवाज़ तो बुलंद की है, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई जैसे कि इस वक्त है। इस वक्त तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर सब मतलब ये कि आवाज़ें मिल कर कह रही हैं कि धांधली हुई है और बड़ी मैसिव धांधली हुई है। तो ऐसा माजी में नहीं था। माजी में यकीनी तौर पर मतलब ये कि धांधली हुई है और धांधली का इजाला भी किया गया, लेकिन इस दफ़ा तो ऐसा लगता है कि आमा का आमा बिगड़ गया है। तो जब ये सूरत हाल हो तो ज़ाहिर है कि आवाम जो हैं वो किसी न किसी तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि इस वक्त जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और मुख्तलिफ़ हिस्सों में एहतजाज जारी है। और एहतजाज सिर्फ इसलिए भी जारी है कि जो सीटें मतलब धांधली के ज़रिए दूसरे लोगों को दी गई हैं वो वापस ली जाएँ ताकि वो सियासी पार्टियाँ कि जो जीत चुकी हैं उनमें मज़ीद मतलब ये कि इजाफ़ा हो सके और वो अपनी हुकूमत बनाकर पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर सकें। ठीक है आपने, लेकिन क्या आगा साहब माजी के तजुर्बात को मद्देनज़र रख कर इस बार धांधली पर अजाला आपको नज़र आ रहा है, अजाला होते हुए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत ईमानदारी से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे अरबाब व हल वक्त ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा है। अगर कोई माजी से सबक सीखते तो यकीनी तौर पर ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। देखिए, बात असल ये है कि इंतख़ाबात क्यों होते हैं। इंतख़ाबात इसलिए होते हैं कि अवाम तब्दीली चाहते हैं और जो गुज़िश्ता हुकूमतों की जो कारकर्दगी होती है उसको बेहतर बनाने के लिए इंतख़ाबात किए जाते हैं ताकि नए लोग आएँ, नई सोच आए, नई फ़िक्र आए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये है कि वो क़ुव्वतें जो उसके पीछे हैं अब ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि किस तरीके से मामलात को सुधारें। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से सियासतदानों में आपस में मिलकर एक दूसरे को बुरा भला कहा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें की हैं, एक दूसरे को बदनाम किया है, रुसवा किया है, तो उसमें अब इत्तेहाद की गुंजाइश बहुत कम नज़र आती है। मगर हैरत की बात यह है कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें की, जैसे पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है, अब ये मिल के मतलब ये कि एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अच्छा है, करीब आ जाएँ, लेकिन सवाल ये है कि इनके पास इतनी अदद नहीं है वोटों की कि ये एक अलग हुकूमत बना सकें या एक मुश्तरका हुकूमत बना सकें। लेकिन अगर ये कि इस किस्म की हुकूमत बनती भी है तो मैं नहीं समझता कि उस हुकूमत से लोगों आवाम को किसी किस्म का फ़ायदा हो सकेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी इश्तराक में हुकूमतें बनी हैं
اور تو وہ حکومتیں جو ہیں وہ آپس میں کھینچا تانی کرتی ہیں، وہ لیجسلیشن کو جو ہے نا کامیابی سے ہم کنار ہونے نہیں دیتی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی گمگیر صورتحال ہے. اس کا ازالہ ان لوگوں کے پاس ہے کہ جو جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس ملک چلانے کی اہلیت اور صلاحیت ہے، وہ لوگ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ اگر اس پر ہم نے توجہ نہیں دی، اس پر ہم نے کام نہیں کیا اور اس حالات کو سدھارا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے دل میں مزید لوگوں کے درمیان جو ہے مایوسی پھیلے گی، مزید لوگوں میں مطلب یہ کہ ایک دوسرے سے مطلب یہ کہ دوری پیدا ہوگی، اور اس صورت میں پاکستان معاشی طور پر مزید جو ہے نا گہرائی کی طرف چلا جائے گا اور مزید پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. حکومت سازی کے لیے جو اس وقت صورتحال درپیش ہے اس میں مشترکہ حکمت عملی تو کہیں سے نظر نہیں آ رہی ہے اور اشتراک کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی نے تو صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، گو کہ نون لیگ کے وزیر اعظم کے لیے وہ ضرور ووٹ کریں گے. پی ٹی آئی بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کی بات کر رہی ہے، مولانا صاحب بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اب تو نون لیگ کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے. تو کیا دوبارہ انتخابات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ اور پاکستان کی معاشی حالات کو دیکھ کر، سیاسی حالات کو دیکھ کر، کیا ہم مزید افورڈ کر سکتے ہیں نئے انتخابات؟ اکثر دوبارہ سے انتخابات ہوں. دیکھیے، اول تو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے 54 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ ویسے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں. دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جن اداروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ انہی کی ذمہ داری ہے کہ یہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں سیاست میں ان کو آپس میں بیٹھائیں اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں، ان کے درمیان جو فکری مطلب یہ کہ دوری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور انہیں یہ بتائیں کہ اگر ہم نے یہی طریقہ اختیار کیا تو پاکستان کو بہت نقصان پہنچے گا اور یہ نقصان جو ہوگا ناقابل تلافی ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگوں کا یہ فرض ہونا چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈر کا، جس میں ادارے بھی ہوں، سیاستداں بھی ہوں، بیوروکریسی بھی ہو اور اس میں دانشور بھی ہوں. یہ سب مل کے مطلب یہ کہ پاکستان کے جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور مخلوط حکومت جو ہے نا وہ تو بنے گی، ہنگ پارلیمنٹ تو بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہنگ پارلیمنٹ کو بھی میرا خیال ہے کہ اگر چلایا جائے تو آسانی سے چلایا جا سکتا ہے. اس کے کچھ بنیادی نکات ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بنیادی نکات ان کو اگر دے دیے جائیں تو یقینی طور پر چیزیں چل سکتی ہیں. لیکن اس کی اولین شرط یہ ہے کہ سیاستدانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، ان کے درمیان جتنے اختلافات ہیں ختم ہونے چاہیے، اور جو عداوتیں گفتگو کے ذریعے ہوئی ہیں اور چینلز پہ ہوئی ہیں ان کو اب ختم کر کے ہم آگے کی طرف بڑھیں. اگر ہمارے پاس تھوڑا بہت بھی مطلب پاکستان سے محبت کا عنصر ہے تو ہم ان چیزوں کو پیچھے ڈال کے آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور پاکستان کا جو اس وقت ہنگ پارلیمنٹ ہے اس میں مخلوط حکومت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا، اس میں جو آپ جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس وقت بہت حساس صورتحال ہے، اور اس قدر حساس صورتحال میں کیا اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار بنتا ہے؟ نہیں، میں مداخلت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ سے مداخلت کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس ایک قوت ہوتی ہے، وہ سب کو بٹھا سکتے ہیں. اگر وہ لوگوں کے مطلب یہ کہ ووٹ کے ذریعے ان کو لا بھی سکتے ہیں یا ان کے ووٹ کو کم بھی کر سکتے ہیں تو وہ بٹھا بھی سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ ابھی مائنس نہیں ہوا ہے پاکستان میں. پاکستان میں ابھی ایسے حالات نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پیدا کر سکتی ہے، بہت آسانی سے، بڑی قوت سے کر سکتی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مداخلت کرے، اس لیے کہ اب وہ مداخلت کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ باہمی اتفاق رائے سے، قومی اتفاق رائے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے قومی اتفاق رائے کے کنسیپٹ کو اگر ہم نے سامنے نہیں رکھا تو we'll be facing a lot of trouble, we'll be facing a lot of problems, and people of Pakistan will suffer. So I think the best way is that we must meet together, and all stakeholders must meet together and find out a solution. And solution is not a difficult, it's a very easy solution. And let ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے، وہ کام کرے، اس کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور جب موقع ملے گا تو یقینی طور پر the dust will settle. This is my view.
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو ایک پیج پر تو لایا جا سکتا ہے آغا صاحب. ماضی قریب میں بھی لایا گیا ہے بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے. پی ٹی آئی کا بڑا سخت موقف ہے. کیا پی ٹی آئی کو ایک پیج پر لایا جا سکتا ہے، ایسے پیج پر جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب موجود ہوں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اس سلسلے میں اگر لوگ جو ہے نا معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم سے جو ہے نا ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو آنا ہے وہ تحلیل ہو جائے گی. اور وہ یقینی طور پر یہ ہے کہ وہ ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ اتحاد اور اشتراک کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان کا بہت نام پیدا کیا ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے یونیورسٹی بنائی ہے، کینسر ہاسپٹلس بنائے ہیں. ان کا سماجی کام بھی اپنی جگہ بہت بلند ہے، بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ ان کے ساتھ جو بھی کیا گیا ہے اس کی اگر تلافی کر دیں تو وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ آئندہ آپ کے لیے ایک ایسی راہ استوار کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر ایک اچھی پارلیمنٹ ہوگی اور اچھی پارلیمنٹ سے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں. ٹھیک. آغا صاحب، ہمیشہ سے سیاسی حلقوں میں مولانا صاحب انتہائی معتبر اور سنجیدہ رہے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتیں مولانا صاحب کو بہت سنجیدہ لیتی رہی ہیں. لیکن جو حالیہ بیان مولانا صاحب کا آیا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے حوالے سے، کیا اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا صاحب کو مزید سنجیدہ لیتی رہے گی؟ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو افسوس ہوا ہے اور جس کی بنیاد تو وہ پھٹ پڑے ہیں، ان کو صدارت نہیں مل رہی. وہ صدارت کے بڑے آج سے 12 سال سے پہلے بھی وہ صدارت کے امیدوار تھے پاکستان میں. اب وہ بالکل ان کو نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ اس میں صدارت کے لیے آصف علی زرداری صاحب خود پیش ہیں. تو اس سلسلے میں مطلب یہ کہ وہ ناراض بھی ہیں، اور ان کی ناراضگی کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے یہ تو خود اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے. کیونکہ مولانا صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، وہ کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں. وہ انہی کے کہنے سے مطلب کام کیا کرتے تھے. اور پھر وہ نون لیگ کے جو نواز شریف صاحب ہیں، وہ ان کے فرنٹ مین بھی تھے. جہاں بھی نواز شریف لندن سے فون کرتے تھے تو مولانا کو کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ مولانا کوئی علیحدہ شے نہیں ہے، مولانا کوئی سیاسی قوت نہیں ہے، مولانا کوئی ایک فکری لحاظ سے کوئی مضبوط آدمی نہیں ہے، فکری لحاظ سے کوئی بڑے ویژنری نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو اگر تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا موقف بدل سکتے ہیں. اپنا موقف بدلنے کے بعد یہ ہے کہ وہ جو بھی مطلب یہ کہ صورتحال پیدا ہوگی اس میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آغا صاحب، اس وقت آپ کی فیوریٹ سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 17 سیٹیں کراچی سے لی ہیں انہوں نے، اور جو بہت زیادہ حکومت سازی کے لیے بے چین نظر آتی ہے، وفاق میں کوئی حکومت بن جائے اس میں ایم کیو ایم ہمیں زیادہ پیش نظر آتی ہے. تو موجودہ سیاسی منظرنامے میں ایم کیو ایم کا کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے کردار؟ دیکھیے، ایم کیو ایم جو ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس جو 17 یا 18 سیٹیں آئی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے وہ چاہیں گے کہ ذرا فائدہ اٹھایا جائے، اور جو اردو بولنے والے بچے ہیں، نوجوان ہیں، بچیاں، ان کو کچھ فائدہ پہنچایا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مخلوط حکومت میں کوئی وہ واضح کردار ادا کر سکیں. اور میں بڑی وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا وہ رول نہیں ہے. یہ تو بڑے پولیٹیکل پارٹی کا رول ہونا چاہیے، اور وہی ان چیز کو بدل سکتے ہیں، حالات کو بدل سکتے ہیں. ایم کیو ایم سے سلسلے میں نیک خواہشات تو ہو سکتی ہیں عوام کی، یعنی کم سے کم کراچی والوں کی، لیکن یہ سوچنا کہ وہ کوئی اہم کردار ادا کر کے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو بدل سکتے ہیں، میرا خیال ہے ایسا ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آغا مسعود صاحب موجود تھے، پاکستان کا ایک معتبر نام. صحافت کے حوالے سے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر ہم بات کر رہے تھے. آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.